रमज़ानुल मुबारक हम गुजार चुके, अब हम साल के उन बेहतरीन अय्याम के अंदर दाखिल होने वाले हैं। मेरी मुराद अशरा ज़ुल हज्जा है ना। इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेकियों की सेल लगा दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा का मामूल होता था, बाज़ारों में निकल जाते थे और तकबीरात को बुलंद करते थे। आज हमारे मुआशरे से ये सुन्नत ख़त्म हो चुकी है। हम जो मारूफ सुन्नत के मुताबिक अहादीस में अज़कार हैं, हम उन अज़कार को छोड़ के शॉर्टकट के बहाने ढूंढते हैं। हमने अपने घरों के अंदर नेकी का माहौल पैदा करना है। यकीन करें अजीज भाइयों, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें डल जाती हैं। जब आप नेकी का माहौल पैदा करेंगे, नेकी करना आसान हो जाएगी। तो यौम अरफा जिसके रोज़े के बारे में फरमाया कि जो ये रोज़ा एक रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसके साथ वादा है, अल्लाह एक साल के पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और एक साल के अगले गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेकियों की सेल लगाई है, इस सेल से फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहिए। मोहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक हम गुजार चुके, जिसको जितनी अल्लाह ने तौफीक दी उसने फ़ायदा उठाया। अब हम साल के उन बेहतरीन अय्याम के अंदर दाखिल होने वाले हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहादीस में जिसका ज़िक्र फरमाया। मेरी मुराद अशरा ज़ुल हज्जा है। अज़ीज़ भाइयों, लम्हा फ़िक्रिया इस बात का है कि उम्मत मुसलमा के अंदर बिलअमूम जो कैफियत है वो हमारे सामने है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो अपने आप को दीनदार कहलवाते हैं, जो मस्जिदों में नमाज़ें अदा करते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा घराना दीनी घराना है, उन लोगों के अंदर भी अशरा ज़ुल हज्जा के अय्याम के हवाले से बड़ी सुस्ती पाई जाती है। हमारे मुआशरे में से ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ना उस तरह मिंबर व महराब से इसकी आवाज़ उठाई जा रही है और ना ही मुस्लिम मुआशरों के अंदर इस बात को हम जिक्र कर रहे हैं। तो हमने इस बात का एहतमाम करना है। अभी चंद घड़ियों के बाद जो दिन शुरू होने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अशरा ज़ुल हज्जा है, इसके ये जो 9 दिन 10 दिन बनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दिनों के एतबार से इससे ज़्यादा अहम दिन पूरे साल के अंदर नहीं है। साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकल जाए तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो जिहाद पर गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदानों में निकल गया है, लेकिन इस दिन के अमाल का मुकाबला फिर भी नहीं है अनटिल अनलेस के वो बंदा निकल गया, उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना माल भी कुर्बान कर दिया और वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। फरमाया उस मुजाहिद के दर्जे को, उसके मुकाम को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता जो अल्लाह के रास्ते में कट गया, उसका माल भी चला गया, उसकी जान भी चली गई। इसके अलावा जितने भी अमाल हैं वो हल्के हैं इन अय्याम के अमाल की निस्बत से। क्या बात समझ में आई? ये जो दिन के अय्याम हैं मोहतरम भाइयों, हमने एक एक घड़ी की हिफाजत करनी है, एक एक लम्हे को ज़ाया नहीं करना, इनको मामूली नहीं समझना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत वाली ज़ुबान से हमें इस बात की गारंटी दे रहे हैं और ईमान वालों को इस बात पर खड़ा कर रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ इन दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि रातों में सबसे अहम रात लैलतुल क़द्र की रात है। यही वजह है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, रातों के एतबार से वो आखिरी अशरा सबसे अहम है, और दिनों के एतबार से ज़ुल हज्जा के ये जो अय्याम हैं, ये अशरा इस वजह से फजीलत वाला है क्योंकि अजीज़ भाइयों, इसके अंदर यौम अरफा का दिन है। वो खुश नसीब लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के हज की नीयत से निकल गए, कुछ लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया, कुछ लोग सफ़र में हैं, कुछ लोग पहुंच जाएंगे। वो लोग जो बैतुल्लाह के हज के लिए चले गए,
انہوں نے جا کے یقیناً عمرہ بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے۔ یوم عرفہ والے دن وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی کسی بھی حوالے سے کمی نہیں چھوڑی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون عمل بتائے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان ایام میں کرنے ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کی جہاں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں، اس عشرے میں ساری عبادتوں کو جمع کر دیا۔ نمازیں بھی آپ سارا سال پڑھتے ہیں، روزہ بھی انسان رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، آپ کا جتنا مرضی دل کرے، انسان کے پاس جتنا مرضی مال پیسہ ہو، مویشی ہو، اس کا دل چاہے وہ شوال کے مہینے میں حج کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ ایون یوم نہر کے اگلے دن اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا دل کر رہا ہے حج کرنے کو، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کے اندر تمام عبادات جو ہیں، ہماری مسلمانوں کی اہم عبادتیں، اللہ نے ان سب کو جمع کر دیا۔ یوم عرفہ والے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی کہتے ہیں اگر ہمارے دور میں ہمارے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ مسلمانوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کے اوپر یہ آیت نازل کر دی، اور اس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں تعالیٰ تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اصل دین سیکھنا چاہے تو الحمدللہ وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں حج ہے، لوگ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، لوگ عمرہ کرتے ہیں، اور مسلمان پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پورا منی، پورا یوم عرفہ اور بیت اللہ کی طرف جانے والے رستے، غرض یہ کہ مکے کی گلی کوچوں کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، اس منظر کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی وہ تعداد، وہ کروڑوں لوگ جو اپنے گھروں میں رہ گئے، کسی وجہ سے بیت اللہ نہیں جا سکے، ان لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام کی اہمیت سے کہیں نظر انداز نہ رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے یہ پیکج نکال دیا۔ ہم لوگ جب سیل لگتی ہے نا، سیل، لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں لوگ سارا سال شاپنگ کرتے ہیں، ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں، اور سال کے اینڈ پہ کوئی سیل نکلتی ہے اور بائی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ڈسکاؤنٹ اویل کر لیا۔ ہمارے ہاں بھی یہاں لوگ جب شاپنگ مال کے باہر ڈسکاؤنٹ لگتا ہے، سیل لگتی ہے، خواتین مرد و زن جناب رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نیکیوں کی سیل لگا دی ہے۔ جس نے لوٹنا لوٹ لو، جس نے جو عمل کرنا ہے کر لو۔ اور انہی دنوں کے اندر جو یوم عرفہ، جس کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ روزہ ایک رکھے گا، اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ کوئی ایسی سیل دیکھی ہے؟ کتنی بڑی ڈیل ہے، کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، ان دنوں کے اندر جو تمام کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ عام طور پر نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، لوگ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جو لوگ نمازیں 5 نہیں پڑھتے ان کو چاہیے 5 کی حفاظت کریں۔ جو لوگ 5 پڑھتے ہیں لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، جماعت کے ساتھ چمٹ جائیں۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے نوافل کے ساتھ اللہ کی مدد پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے جو محبوب ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ فرائض کے ساتھ اللہ کی مدد کو پکڑے۔ اب ایک بندہ ساری رات جاگ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے،
اور وہ تہجد کے وقت کھڑا ہو کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، اور فجر کی نماز وہ سو کے گزار دیتا ہے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اس نے فرض نماز ضائع کر دی اور نفل نماز ادا کر لی، اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت سستی ہے، ہم نے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی فرائض کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اس کے بغیر محترم بھائیو گزارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے میں، مومن میں، کفر میں فرق کرنے والی ہے۔ ایک تو ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا ہم نے ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پورا عشرہ روزے رکھ سکتا ہے، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو ضرور رکھنے چاہیے روزے، کوئی حرج نہیں ہے، موسم بھی مناسبت سے ٹھیک ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، وہ روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص نہیں بھی رکھ سکتا تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ لازمی رکھے، کیونکہ وہ ایک روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی 1 سال کی زندگی جو گزر چکی ہے اور جو گزشتہ 1 سال کی زندگی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور کام جو ہم نے ان 10 ایام میں کرنا ہے محترم بھائیو، ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا معمول ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات کو بلند کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ سنت ختم ہو چکی ہے، ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں سے آغاز کریں گے۔ جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ کے دنوں کا آغاز ہوگا، آپ جتنی دفعہ گھر میں داخل ہوں گے، سلام دعا لینے کے بعد آپ تکبیرات کو پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے، آپ کی بیوی دیکھے گی آپ کو تکبیرات پڑھتے ہوئے، آپ کا بیٹا دیکھے گا، آپ کی بیٹی دیکھے گی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ آپ باہر گاڑی چلا رہے ہیں، روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ ڈپارٹمنٹل سٹور میں کھڑے ہیں، کسی بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، فارغ کھڑے ہیں، کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان تکبیرات کو بلند کرتے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور حج کے موقع پر تو الحمدللہ ماشاءاللہ کیا منظر ہوتا ہے مینا کے اندر، ہر خیمے سے لبیک اللہم لبیک، اور ان تکبیرات کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ان معاشروں کے اندر، ان علاقوں میں یہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے آفیسز کے اندر ان تکبیرات کی پابندی کرنی ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کو جو ذکر سب سے زیادہ پسند ہے، اگر ان تمام ذکر کا مخز نکال لیا جائے تو وہ سارے کے سارے ذکر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مجھے یہ چیز ہر اس چیز سے زیادہ افضل ہے کہ جب سورج طلوع ہو اور جہاں جہاں سورج کی کرنیں گریں، اس سے زیادہ مجھے افضل یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مراد کیا ہے؟ پوری دنیا سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکاری کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا، وہ شجر کاری کر رہے تھے، فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول شجر کاری کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جملے پڑھ کر سنائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا ابو ہریرہ ان کلمات کے ساتھ تم اللہ کی جنتوں میں شجر کاری کرو۔ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنی امت کے پاس جائیں ان کو میرا سلام کہیں اور ان کو یہ پیغام دیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جنتوں کے اندر درخت لگائیں، شجرکاری کریں۔ ان اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا عمر بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو کسی کو نہ پتا ہو۔ بھائی دین 1400 سال پہلے نازل ہو گیا ہے، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں۔ دین بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں،
صرف پڑھنے پڑھانے کی بات ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ نسخے، یہ احادیث مروی مسنون اذکار بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو سنا میں کوئی نئی چیز بتائیں، کوئی نئی میں گاڑ کے لے آؤں، کہاں سے بتاؤں آپ کو؟ اسلام تو وہی ہے نا، دین تو وہی رہنا ہے۔ ہم جو معروف سنت کے مطابق احادیث میں اذکار ہیں، ہم ان اذکار کو چھوڑ کے شارٹ کٹ کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر یہی بنیاد بنتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی۔ کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، کوئی طرح طرح کے جناب درباروں پر جا کر ماتھے ٹیک رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کے وہ جگہ جگہ کے دروں پہ ٹھکرے مار رہا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ بھائی سیدھا سیدھا کلیہ ہے، جو بھی کوشش کرے گا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ دوڑ اپنی اپنی ہے، جنت بھی واضح ہے، جہنم بھی واضح ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو کسی مفتی نے، کسی عالم نے، کسی بابے نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ دین اسلام اس سورج کی طرح اسی طرح روشن ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں روشن تھا۔ اللہ کا قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ جو شخص کوشش کرے گا، جو اس دین کے لیے چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اس سے اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے عزیز بھائیوں؟ ان دنوں کے اندر ہم نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ جس طرح رمضان میں ٹرینڈ ہوتا ہے نا، گھروں کے اندر ٹرینڈ ہے، خواتین قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، فجر کے بعد ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، ہر شخص بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سفر کیا، آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں، لوگ بسوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے کو کیش کرواتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرینڈ پیدا کرنا ہے، ان 10 دنوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نے قرآن مجید مکمل کرنا ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ طے کر لیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے فرائض کی حفاظت کرنی ہے، نوافل کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب پکڑو نوافل کی مدد کے ساتھ۔ فرمایا ایک شخص ہے جو دن میں فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں فجر کے بعد پڑھتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد کو پکڑتا ہے، وہ نوافل پڑھتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اس کے ساتھ مدد شامل ہو جاتی ہے، وہ جن آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور غرض یہ کہ اس کے جملہ امور کے تمام معاملات میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑے، اللہ کا قرب حاصل کرے، تو بھائی اوپن میدان ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس امت پر جہاں اللہ نے بہت بڑے انعام کیے، وہاں یہ بھی احسان ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ پہلی امتوں کے اوپر یہ آپشن نہیں تھی، مصیبت تھی، کسی نے عبادت کرنی تھی، خاص جگہ تھی، وہاں جا کر عبادت کر سکتے تھے۔ اللہ کے فضل سے اس امت کی ساری زمین مسجد ہے، جہاں آپ کا دل کرے مصلی بچھا لیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے نوافل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنا ہے۔ اس سے اگلا کام جو اس 10 دنوں میں ہم نے کرنا ہے عزیز بھائیوں، صدقہ۔ بالعموم ہم صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت کے پیش نظر ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا صدقے کی، لوگ سمجھتے ہیں شاید مال خرچنے کی بات ہو رہی ہے۔ مال اللہ کے راستے میں دینا یقیناً صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو صدقے ہیں۔ آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمانوں کے راستے سے کوئی کانٹا، کوئی رکاوٹ دور کر دی ہے، ان کے لیے راستہ آسان کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی ہی بیوی کو، اپنے ہی بچوں کو کھانا کھلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صدقہ ہے۔ سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اگر ہم بڑی سوچ کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اجر دے دے۔ ہم اعمال کر کر کے تھک سکتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے دے کے تھک سکتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟
تو ہم نے بڑی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ شیطان نے ان کے دماغوں میں ایسی یہ بات ڈال دی ہے، وہ یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اور اس بات کو تسلیم کرنے کی وجہ سے انہوں نے خام خواہ نیکیوں پہ بریک لگائی ہوئی ہے۔ یار میں تو گناہ گار ہوں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ پھر گنجائشیں نکالتے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب مسئلے پوچھتے ہیں۔ ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے لگا، اگر میں کوئی جمعہ نہ چھوڑوں اور نماز کوئی نہ پڑھوں کیا میں مسلمان ہوں؟ پھر کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے تو یہ ہو جائے گا، میں 2 پڑھتا ہوں، 1 چھوڑ دیتا ہوں، پھر 2 پڑھ لیتا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ جو رویہ ہے نا، پھر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، آپ قیامت والے دن اللہ سے بھی یہی امید رکھیں۔ ہمارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے حساب نہ لے، موت بیت اللہ کے سین میں آ جائے، اور جوانی ہم اپنی مرضی سے گزاریں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع ہے۔ تو عزیز بھائیو، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس دین کے رستے پر چلنے کے لیے، اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو طائف والوں نے پتھر مارے، آپ نے قربانیاں برداشت کی، تو بھول جائیں اس بات کو کہ آپ اللہ کے دین پر بھی چلیں، اسلام غالب کرنے کے مشن پر بھی چلیں، اور آپ کو رکاوٹیں پریشانیاں نہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، ایمان والو یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہیں جنت چاہیے، یہ تمہاری مصیبت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ سے کلیئر کروانا ہے۔ میں رب العالمین ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من یرتد منکم عن دین اللہ فسوف یأتی اللہ، سارے کے سارے لوگوں کو مٹا دوں گا، نئی قوم لے آؤں گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ٹینشن نہ لو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، عشرہ ذو الحجہ کی حفاظت کرنی ہے، اعمال میں تیزی کرنی ہے، اپنی کمر کو کسنا ہے، تو میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کرنے ہیں۔ میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، میرے ان اعمال کی دین اسلام کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے ضرورت ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا قرب پکڑوں۔ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو گننا شروع کر دیا جائے تو میری زندگی تھوڑی پڑ جائے گی۔ میرے گناہوں کا گراف اتنا اونچا جا چکا ہے، مجھے ان نیکیوں کے سیزن میں اللہ رب العالمین نے جو نیکیوں کی سیل لگائی ہے، اس سیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے محترم بھائیو؟ صرف اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر، عشرہ ذو الحجہ کے اوپر، ہر بندہ جا کے اپنے گھر میں میٹنگ کال کرے۔ آپ اپنے آفس میں میٹنگ بلاتے ہیں نا، اپنے گھر میں جائیں، اس ایک ایجنڈے پہ میٹنگ کال کریں۔ جو اس میٹنگ میں بیٹھے گا اس کو بتا دیں کہ ایک ایجنڈے پر میٹنگ ہے، ٹائم بھی طے کر لیں، 20 منٹ بعد ہوگی، 10 منٹ بعد ہوگی، آدھا گھنٹہ بعد ہوگی۔ اس پر صرف ہم عشرہ ذو الحجہ کے مائلسٹون سیٹ کریں گے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے۔ کسی کے اوپر زور نہ ڈالیں۔ آپ کی بیٹی ہے، اس کی 12 سال عمر ہے، آپ کا نوجوان بیٹا ہے جو 21 سال کی عمر کا ہے، ہر بچے کو فلیکسیبل ٹائم دیں، اس کو کہ جو تمہارا دل کرتا ہے اپنے اہداف لکھو، اور پھر اس پر آپ پہرا دیں، ان سے پوچھتے رہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر نیکی کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یقین کریں عزیز بھائیو، اچھی عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں، بری عادتیں ڈل جاتی ہیں۔ جب آپ نیکی کا ماحول پیدا کریں گے، نیکی کرنا آسان ہو جائے گی۔ ایک بھائی میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ 5 پڑھی ہیں۔ تو میں نے کہا کل کتنی پڑھی ہیں؟ کہتے کل بھی پوری پڑھی ہیں۔ تو میں نے کہا اب آپ کی نمازوں کی عادت ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے، تو اب ہم نے انشاءاللہ آگے موو کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا پرسوں نہیں پوچھیں گے؟ کتنی پڑھی؟ کہتا کوئی بھی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فلاں دوست کے ساتھ فلاں گیٹ ٹوگیدر میں ہم گئے تھے۔ محترم بھائیو، صحبت کا اتنا گہرا اثر ہے۔ کچھ دوست، کچھ محفلیں، کچھ میٹنگز ایسی ہیں جہاں نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ماحول، کچھ دوست، کچھ ایسے لوگ ہیں آپ ان کے پاس جا کے بس بیٹھ جائیں، نیکی خود بخود ہو جاتی ہے۔
ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کا ماحول گھروں میں پیدا کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ میٹنگ کال کریں گے، کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا، کوئی آپ کو تانا مارے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے بات سن لیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں اس ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں سے اس نیکی کا آغاز کریں گے تو جب عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن مکمل ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی نیکی میں انشاءاللہ تعالیٰ واضح طور پر فرق آئے گا۔ نماز پہلے سے بہتر ہو چکی ہوگی، اللہ کے ذکر میں آپ پہلے سے آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور اللہ کا قرب اور اللہ کا تقوی اگر حاصل ہو گیا تو عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اسی بندے کا مقام ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار برادریاں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں معیار تمہارے گھر نہیں ہیں، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری نیشنلٹیاں نہیں ہیں، اللہ کو تقوی چاہیے۔ جو جتنا زیادہ لے کے آئے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے ان 10 ایام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ جتنے بھی دن ہیں ہم اتنی محنت کریں، ہم اپنے رب کو راضی کریں، جب یہ 10 دن ختم ہو اللہ رب العالمین آسمانوں پر اعلان کر دیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کا نام اس لسٹ سے کاٹ کے اہل جنتیوں کی لسٹ میں شامل کر دو۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔